अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। दुनिया भर में मुज़ाहमत की अलामत समझे जाने वाले नेल्सन मंडेला का ताल्लुक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस नामी जमात से था। जनूबी अफ्रीका में इक़्तिदार पर काबिज सफ़ेद फार्म हुकूमत ने न सिर्फ मंडेला को गद्दार बल्कि उनकी जमात को भी शिद्दत पसंद करार दिया। नेल्सन मंडेला और उनके साथियों को गिरफ्तारियों और तशद्दुद का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे। रियासत का जबर भी मंडेला और उनकी जमात को ख़त्म न कर सका और बिलाखिर एक ऐसा वक्त आया कि नेल्सन मंडेला न सिर्फ जेल से रिहा हुए बल्कि वो सरबराह मुमलिकत भी बने। नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था कि अ विनर इज अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। जीतने वाला ऐसा ख्वाब देखने वाला शख्स होता है जो कभी हार नहीं मानता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से कड़े हालात से गुजरे हैं। इमरान खान अब भी अडयाला जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी जमात को इंतहाई नामसाद हालात के बावजूद इलेक्शन में कामयाबी मिली। आज एक अदालत ने इमरान खान और शेख रशीद अहमद को एहतजाज और तोड़ फोड़ के 2 मजीद मुकदमात से बरी कर दिया है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाक़े के 5 मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इस केस की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? वैसे भी 1 साल गुजर चुका है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि नामजद मुल्ज़मान रैली में शरीक थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या रैली में शिरकत करना जुर्म है? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जमान पार्क लाहौर में ड्यूटी पर मामूर स्पेशल ब्रांच के एक हेड कांस्टेबल ने बयान दिया कि वहां 9 मई की साजिश तैयार हुई थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उस पर कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल की बात मान लें कि साबिक वज़ीर आज़म गद्दार है? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानी की कदर करते हैं मगर निज़ाम को चल देते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुल्ज़मान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है, लेकिन ना कोई असलहा बरामद हुआ और ना पुलिस जख्मी हुई। लगता है तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि मुल्ज़मान के खिलाफ क्या शवाहिद हैं? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई? जिस पर तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि हमजा कैंप समेत दीगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। उस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है मुल्ज़मान के खिलाफ कोई सबूत नहीं और सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई है, जिस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्ज़मान ने ISI कैंप पर हमला किया। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी APS और क्वेटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई। बाद अज़ा अदालत ने मुल्ज़मान की जमानत 50-50 हज़ार के मचलकों के एवज मंजूर कर ली। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना साहबा आपके वक्त का। क्या हालात आपके हक में कुछ तब्दील होते नजर आ रहे हैं? शुक्रिया मीर साहब। बदकिस्मत है हमारा मुल्क कि जब किसी को इंसाफ मिलता है तो आपको पता है कि PDM के एक दुखी कोने से आवाज उठती है कि जी सारे जजेस करप्ट हैं। जब इंसाफ होता है, हक हमारे हक में फैसले होना तो बहुत दूर की बात है। लोगों पे झूठे केसेस हुए हैं, झूठे वारदातों में मुलविस करके ब्लैकमेल करके वीडियोस बना के जेलों में बिठा दिया गया है। एक इनका मकसद है कि हम PDM को ज्वाइन करें। जब वो नहीं हुआ तो लोगों पे केसेस की बारिश हो गई है। अभी जरदार से बात हुई थी थोड़ा देर अरसा पहले, मैंने क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल नहीं सुनी, बट सुनने में आ रहा है कि उन पे 3 डिफरेंट एंटी टेररिज्म के केसेस हैं जिनमें अगर वो रियलिटी में भी हुए होते तो उसको 3 शहरों में एक वक्त में होना पड़ता। मतलब आप डेरा गाजी खान में भी हो, मियांवाली में भी हो, फैसलाबाद में भी हो, लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में भी हो, तो वो इंसान है, अजूज माजूज तो है नहीं। सो आई डोंट थिंक हमारे हक में कुछ भी हो रहा है, बट अल्लाह करे कि अदालतों को समझ आ गई हो कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है पिछले 2 साल से। सो आई ऑनेस्टली डोंट सी हमारे हक में कुछ भी। हाँ, जो हमारे बेगुनाह निकल रहे हैं तो वो हम शुक्र ये जरूर करते हैं कि पाकिस्तान में शायद कुछ जज, कोई पुलिस वाले, कोई दफ्तर वाले, कोई हुकूमत, कोई इदारों वाले ऐसे लोग हैं जिनको अपने वतन में लोगों से जुल्म करना सही नहीं लगता। जिस तरह 9 मई के इस मुकदमे में आज जो सुप्रीम कोर्ट के 2 फाजिल जजों के रिमार्क्स हैं, बहुत अहम रिमार्क्स हैं और इनके असरात भी आगे चल के मुरतब हो सकते हैं और जमानतें हुई हैं इस केस में। इसी तरह से आज इमरान खान और बाकी आपके रहनुमा तहरीक इंसाफ के उनके 25 मई के लॉन्ग मार्च के 2 केसेस में ज़मानत हुई है। अगर आपको अदालतों से इंसाफ की बुनियाद पर रिलीफ मिल रहा है तो क्या पार्टी को इसकी रियलाइजेशन है कि कहीं आप मजीद ऐसी गलतियां ना करें कि एक तरफ आप केसेस से निकलते जाएं, दूसरी तरफ और केसेस आपके ऊपर बनना शुरू हो जाएं?
دیکھیں امیر صاحب، غلطی تو ہم سب نے یہ کہ ہم پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیانہ کام تو یہ ہوتا کہ جو جس کو آفر ہو رہا تھا وہ لے کے چلا جاتا دوسری طرف. وہ ہوا نہیں تو ہم تو جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اس وقت اسمبلی میں، ہم پہلے 92 تھے، پھر ان لوگوں نے 90 کر دی ہیں. راتوں رات ری کاؤنٹنگ الیکشن کمیشن نے کروائی ہے، دروازے بند کر کے. پولنگ ایجنٹ اندر نہیں چھوڑ رہے، کینڈیڈیٹ اندر نہیں چھوڑ رہے، اور جو 10 20 20 ہزار سے جیتے ہیں ان کو 3 4 ہزار سے ہروا رہے ہیں. سو بھگتیں گے تو ہم اینڈ تک. دی کوشچن از پہلے کس کا اینڈ آئے گا؟ ہمارا اینڈ آئے گا یا ان کا جو یہ گندا پروجیکٹ ہے پاکستان کو خراب کرنے کا؟ سو ٹو بی آنےسٹ، آسان کبھی بھی نہیں ہو گئی. عقل کی بات نہیں ہے، عقل کی وہی بات ہے. مجھے بہت لوگوں نے بولا کہ جو آفر ہوتے ہیں بس لے لو چپ چاپ کر کے. پاکستان آپ مطلب انہیں تنزیہ ہوئی. مجھے کسی نے بولا کہ آپ پاکستان کی بڑی سگی لگتی ہیں، جو باقی لوگ جا رہے ہیں چھوڑ کے پھر وقت پہ واپس آ جانا. تو دیٹس ناٹ آن، دیٹس ناٹ آن. ویسے کیا وجہ ہے اندلیب عباس چھوڑ گئیں؟ ملیکہ بخاری نے پریس کانفرنس کی لیکن اس طرح انہوں نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی، لیکن بہرحال تحریک انصاف سے علیحدہ ہوئیں، اور بھی لاہور سے بہت ساری خواتین آپ کی. آپ کیوں نہیں چھوڑ کے گئیں پھر؟ بہت ساری جو نہیں چھوڑ کے گئیں. طیبہ راجہ نکل آئی ہے، خدیجہ شاہ نکل آئی ہے، بہت سارے ہمارے ان کی خواتین. کچھ تو بیچاری صرف ہماری ورکرز تھیں، ان کے پاس کوئی لیڈرشپ کی پوزیشن تو تھی نہیں، تو ان کی کہانیاں انشاءاللہ اچھا بہتر وقت آئے گا تو سنائیں گے. لیکن امیر صاحب دیکھیں، آپ جب ایک نظریے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا نظریہ عمران خان نہیں ہے، ہمارا نظریہ پاکستان ہے. ان لائک دی ادر پارٹیز جن کا نظریہ ہوتا ہے شریف خاندان، ان کا نظریہ ہوگا بھٹو خاندان، فلانا خاندان فلانا. ہمارا نظریہ پاکستان ہے. خان صاحب نہ ہمارے صوبے کے، نہ ہمارے سگے ہیں. اگر ہمیں لگتا کہ اس آدمی میں جگہ نہیں، ہم ان کے ساتھ نہ کھڑے رہتے. بٹ جس طرح انہوں نے پاکستان کے لیے محنت کی، جدوجہد کی ہے، تو بہت ہی بے شرم انسان ہوگا جو ان کو چھوڑ کے جائے. ہاں، شہریار پہ جس قسم کا ٹارچر ہوا یا جنید اکبر پہ، وہ ایک نئی نوعیت کا ہے. لیکن ہر بندہ شہریار اور جنید اکبر تو ہے بھی نہیں کہ اس کو برداشت کر پائے. علی محمد کو 87 ڈیز رکھا، اسد کیسر کو، ہمارے سب مجاہد بھائی کو ہم سب کو رکھا. لیکن the question is کہ برے حالات میں اگر آپ چھوڑ جاؤ کسی کو جس کی وجہ سے ہماری عزت ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک، مطلب اگر میں آج پارٹی بدل لوں تو وہ دوسری پارٹی والے جہاں میں چلے جاؤں مجھے وہ کیا ٹرسٹ کریں گے کہ جب کمزور وقت آئے گا ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو ایسے تھوڑی ہوتا پھر رائٹ، انسان کے اپنے. صحیح. عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا. یعنی وہ جانتے ہیں یا کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ تو کم از کم 5-6 ماہ تو اس کا مطلب ہے عمران خان باہر نہیں آنے والے. دیکھیں، یہ جو لوگ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہم اکثر ٹرم استعمال کرتے ہیں، یہ ٹرم کہیں اور سے نکلا تھا. اور وہ ٹرم یہ تھا کہ کیونکہ کچھ اموات ہو گئی تھی، نیچرل اموات، تو اس کا لیول پلینگ فیلڈ یہی ہوگا کہ پی ٹی آئی میں ٹھیک ٹھاک کچھ سینئر لوگوں کی اموات ہو جائیں. اب کہنے میں تو یہ خواب ہے نا، ان کے بلی کے خواب بھی چھیچڑے آتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جینوئنلی ابھی بھی چاہتے ہیں ٹو ڈو اوے وتھ خان، بیکاز ان کو ابھی یہ پتا ہے کہ بائیڈن از اے لیم ڈک پریزیڈنٹ. ٹرمپ جب آئے گا، ہم نے جو سنا ہے کہ ٹرمپ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا ہو چکا ہے، ان کو صرف ہتھیار بیچنے ہیں. تو ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یوکرین میں بکیں یا اسرائیل کو بکیں، ان کو جو ہے ہتھیار کہیں نہ کہیں بیچنے. اور ٹرمپ کا جو اصلی دشمن ہے، اصلی و نسلی، وہ تو چائنا ہے. تو پاکستان کو پیٹ پیٹ کے فائدہ کیا ان کو ملا؟ اور انہیں سارے اپنے جو توقعات ہیں یا جو خواہشات ہیں وہ انڈیا کی جھولی میں ڈال دی، ناٹ ریئلائزنگ کہ انڈیا نے ان کے سب بڑی اچھی گیم کھیلی. روس سے تیل بھی خریدا، روس سے آٹا بھی خریدا، غلہ بھی خریدا، اور ہمارے بیچارے لوگوں کو یہ پی ڈی ایم پارٹ 1 نے جو کیڑوں سے بھرا ہوا غلہ کھلایا، پتہ نہیں کہاں سے منگایا تھا. تو $20 ٹن منگا کے $360 ٹن پہ یہ لوگ بیچ رہے تھے، جو مارکیٹ میں آواز تھی. سو دا تھنگ از، حالات پاکستان کے اچھے نہیں لگ رہے. خان صاحب ٹھیک ٹھاک جیل میں لیکن بیٹھے ہیں، یہ زندہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی تو ایک اور کانسپریسی آپ کی فیور میں چلائی جا رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں اور یہ بائیڈن رجیم ختم ہو تو امریکہ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہوگا. چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہاں بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہیں اپنے کیسز کی وجہ سے، ادھر عمران خان سامنا کر رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہوگا اور وہ وہاں پہ صدر بننے کے بعد دباؤ ڈالیں گے اور یہاں سے عمران خان کو باہر نکالا جائے گا. تو ابھی سے شروع ہو گیا ہے. جس دن 8 فروری کے بعد سے آپ دیکھ لیں جتنے بھی گلوبل نیوز پیپرز ہیں جو خان صاحب کے بارے میں الٹا سیدھا لکھتے تھے، وہ سب پرو ڈیموکریسی کے ہو گئے ہیں. آل آف اے سڈن بیوقوف تو وہ بھی نہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک چوری کیا ہوا الیکشن ہے تو وہ کیسے اس کے حق میں لکھ سکتے ہیں. تو سب لوگ پرو خان، ناٹ وانٹنگ ٹو بی پرو خان، بٹ ان کو لکھنا پڑا کہ الیکشن میں چوری ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. ای یو بھی جو کہہ رہا ہے، بہت چیزیں ہو رہی ہیں. ٹرمپ کے آنے سے پاکستان کو فائدہ ہو نہ ہو،
امریکہ کو ضرور فائدہ ہے کیونکہ یہ فالتو جنگیں بند ہو جائیں گی. ہاں چین سے لڑیں گے تو سوچ کے ہی لڑیں گے, لیکن ٹرمپ سے جو ان کو ڈر لگ رہا ہے وہ عمران خان کا نہیں ہے, وہ نیٹو کا ہے. بٹ وہ ایک اور سبجیکٹ ایک اور دن کسی دن ڈسکس کریں گے. مین جو اس وقت ایشو ہے کہ ابھی نے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریلیز میں کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کا گناہ تو بتانا کہ عمران خان نے کیا برا کیا تھا. ان لوگوں کے ہزاروں ملکوں میں بیس ہے, ان کو پاکستان میں بیس کاہے کو چاہیے تھا؟ ہمارا ملک پہلے ہی کشمیر اور افغانستان کی. لیکن آپ کے مخالفین تو یہ الزام آپ پر لگا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے خاص طور پہ اور باقی یورپی ممالک میں, برطانیہ اور زیادہ تر امریکہ میں, وہاں پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہے ہیں اور دوسری ریاستوں کو پاکستانی ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. ان کو لگتا ہے نا کہ باہر بھی اسی طرح بھتے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سادے ہیں کہ خان ان کو اکسائے گا اور وہ اکساوے میں آ جائیں گے. معذرت کے ساتھ ہمارے مخالف یہ نہیں ہیں, یہ پاکستان کے مخالف ہیں. جو پی ڈی ایم پارٹ 1 پارٹ 2 ہے, یہ پاکستان کے دشمن ہیں. خان صاحب صرف اس ملک کی بقا چاہتا ہے, ان کو صرف اپنی فیملیز کی بقا چاہیے. ان کا پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم خان صاحب سے ملنے گئے تھے جیل میں, انہوں نے ٹوٹل 25 منٹ ہوتے ہیں ملنے کے لیے, اور 25 منٹ سے 15 منٹ خان صاحب نے ہمیں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پہ لیکچر دیا. سو آئی تھنک اٹ از فیئرلی آبویس کہ ان کی سوچ کہاں جا رہی ہے. خان صاحب صرف پاکستان کی سالمیت اور بقا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو بھی کہیں نا, معذرت کے ساتھ مانیے گا مت, کیونکہ اب تو سب دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم جب آپ کو پتہ ہے حلف اٹھاتے ہیں اسمبلی میں, کسی بھی اسمبلی میں, تو وہ ایک قسم ہوتی ہے, اور وہ قسم تو ہم اللہ کے نام سے لیتے ہیں نا. اسپیکر کے نام سے تو قسم کوئی نہیں ہوتی, یا کسی کاغذ کے نام سے. جو لوگ قرآن کی روح سے جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو کچھ بھی کہیں گے. اب تو ان سم سینس انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. اف اینی تھنگ ہماری تو پاپولیرٹی 47 سے 75% پہ چلی گئی ہے. اگر یہ لوگ صحیح پلاننگ کرنے کے کیپیبل ہوتے, اگر ان میں سوچ اور عقل ہوتی, اکتوبر 2022 میں ویسے بھی ہماری حکومت جا رہی تھی اگست میں, اور 22 میں الیکشن ہونا تھا, یہ لوگ سویپ کر کے آ جاتے. بلکہ اتنی دیر بھی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, 8 ہفتے کے اندر الیکشن کروا لیتے. نون نے جیت جانا تھا, لیکن پرابلم ادھر تھا کہ جی بھتیجی بھی کہہ رہی تھی پی ایم بننا ہے, بھائی بھی کہہ رہا تھا میں نے پی ایم بننا ہے. تو یہ پاکستان بیچاری تو لوڈو کی گیم بن کے رہ گئی نا خاندانوں میں, کہ اب تم بادشاہ کھیلو, اب میں کھیلوں گا. سو ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, معذرت کے ساتھ. رائٹ, بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار, پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپسی میں بات کریں گے. ڈونلڈ لو کا تحریری بیان یا ان کی تحریری رپورٹ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پاکستان میں عام انتخابات تو ہو گئے, لیکن پھر بھی دھاندلی کا شور ختم نہیں ہو رہا. ویسے تو روایتی طور پر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد کوئی کمیٹی یا تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے, لیکن اس بار حکومت نے ابھی تک انتخابی دھاندلی کی تحقیقات کروانے کا اعلان تک نہیں کیا, اور تحریک انصاف دھاندلی کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے. تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر کمیشن تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے غیر جانبدار حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, جو عام انتخابات کا آڈٹ اور اس کے بعد جاری ہونے والے نتائج کا آڈٹ کر سکے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بننے والی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری کام سے روکا جائے اور جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کیسز کے بارے میں کہا کہ فیصلے پہلے سے ہو چکے, یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو چکا ہے. نگران حکومت, الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پر ہے, سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے. الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا. مزید یہ کہ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت کو عمران خان سے بات چیت کرنی چاہیے. لوگوں نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. یہاں سوال یہ ہے کہ کیا حکومت میں شامل تمام جماعتیں فارم 45 اور 47 کا تنازع سلجھانا بھی چاہتی ہیں یا نہیں؟ کیا انتخابی دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے 5 جماعتی اتحادی حکومت کو عمران خان سے بات کرنا چاہیے تاکہ قومی اتفاق رائے پیدا ہو؟ دوسری طرف پاکستان اور IMF کے درمیان آخری جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں, جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے. IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو آخری قسط جاری کی جائے گی. آخری قسط کے بعد پاکستان کو موصول شدہ رقم بڑھ کر $3 ارب ہو جائے گی. آخری قسط ملنے کے ساتھ ہی $3 ارب کا قلیل مدتی قرض پروگرام مکمل ہو جائے گا. IMF سے قرض کا یہ معاہدہ ہو تو گیا, لیکن اب شہباز شریف کی حکومت
بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی مزید بڑھا سکتی ہے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو معتبر شخصیات موجود ہیں، سیاسی تجزیہ نگار، خود الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ امتیاز صاحب، عمران خان سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں درخواست لے کر، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ الیکشن ٹریبونلز کی طرف ریفر کر دے گی کہ جو روایتی طریقہ ہے اسی کو فالو کیا جائے، یا سپریم کورٹ کوئی کمیشن تشکیل دے سکتی ہے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب پہلے بھی گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا جب 4 انہوں نے حلقے کھولنے کی بات کی تھی۔ اب تو غالباً وہ سبھی حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہیں، یا شاید کچھ حلقے کھولنے کی بات کر رہے ہوں۔ لیکن ابھی تک جو نظر آیا ہے رجحان سپریم کورٹ میں، انہوں نے معاملات الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کی ہے۔ ہائی کورٹس کرتی رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں کچھ ایک کیس کیا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ الیکشن کمیشن میں جائیں، اور الیکشن کمیشن نے معاملہ ٹرائبیونل کے پاس بھیج دیا ہے۔ ویسے میرے اپنے خیال میں خود حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانے کی تجویز خود حکومت پیش کرے، اور خود یہ کہ عمران خان کو بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو، تو ظاہر ہے کہ عمران خان جب تک بات چیت پہ اتفاق نہیں کریں گے بات چیت نہیں ہوگی۔ اور بات چیت کا ظاہر ہے کہ پہلا نقطہ تو یہی ہے کہ یہ جو 45 اور 47 کی کنٹروورسی ہے، اسے حل کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ ایک ہفتے میں ہو سکتا ہے، یہ ایک دن میں ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ سارے متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بلا لیں، 45 فارم بھی رکھ لیں، 47 بھی رکھ لیں، بات طے ہو جائے گی۔ جتنے 40 50 25 30 حلقوں میں یا 40 حلقوں میں جو اعتراض ہو رہا ہے اسے حل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جو سیاسی بحران کی جو بڑی اب وجہ بنی ہے، انتخاب کی گنتی میں مبینہ دھاندلی، وہ دور ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے وہ ایڈریس ہو سکتی ہے۔ امتیاز صاحب، سیاسی بحران حل ہو سکتا ہے۔ آپ باہر سے بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے تھے ہماری طرح، یا آپ کو مبصر نہیں تھے، آپ نے تو خود الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو جو الزامات تحریک انصاف لگا رہی ہے بائی اینڈ لارج، کہیں الزام زیادہ ہوگا کہیں کم ہوگا، لیکن بائی اینڈ لارج ایسا ہی ہوا ہے؟ یہ 45 47 کا فرق، نتائج تبدیل ہوئے ہیں، یا آپ کو سمجھتا ہے یہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، انتخابات کے دن تک تو پی ٹی آئی بین تھی، ان کے لوگ الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے تھے، اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرا نہیں سکتے تھے۔ یہ تو سوچا گیا کہ بھئی اب ان کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہیں یا توڑ دیے گئے ہیں، تو لہذا 8 فروری کو ایک اوپن شو کر دیا جائے، معاملہ ٹھیک رہے گا۔ لیکن لوگوں نے سرپرائز دے، اس کے بعد پھر یہ کھلبلی بچھی ہے۔ لیکن جو میں ایک اپنے حلقے کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ 8 فروری تو بالکل ٹھیک گیا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، آرام سے پولنگ ہوئی، سبھی جگہ سے یہ رپورٹ ہے۔ لیکن جب یہ 45 کی اور 47 کی کنٹروورسی ہوئی ہے شام 5 بجے کے بعد، میں حیران ہوں کہ اب جب فارم 48 بھی آئے گا یا آگے ہے بعض جگہوں پہ، وہاں پہ تو ہر پولنگ اسٹیشن پہ پڑنے والے ووٹ، ریجیکٹ ہونے والے ووٹ، سب کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کرنا جو ہے، مجھے کبھی ہم نے یہ تو سنا تھا کہ انتخاب میں دھاندلی ہوئی، لیکن یہ نہیں ہوا کہ گنتی میں دھاندلی ہوئی۔ صحیح، گنتی میں دھاندلی اب پولنگ اسٹیشن کی سطح میں ہوتی تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بھی طے ہو جائے کہ یہ ٹرائبیونل، اگر سپریم کورٹ یہی فیصلہ کر دے کہ جو ایک آئینی قانونی بھی لمٹ بھی ہے، انہیں یہ 4 مہینے یا 6 مہینے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک سوری کے حوالے سے جو کیس ہے ابھی تک سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، تو وہ پورا ٹینیور گزارا جا سکتا ہے۔ تو حکومت غالباً لگتا ہی ہے کہ وہ ٹرائبیونل کی بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتی ہے، اور پی ٹی آئی کو وقتی طور پہ خاموش کروا دیا جائے گا۔ لیکن اس میں بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، جو امتیاز صاحب فرما رہے ہیں کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے، یعنی کمیشن یا جو بھی آپ اس کو نام دیں وہ بنا دیا جائے،
تحریک انصاف کو فیس سیونگ مل جائے، لیکن اصل سوال ہے وہ ٹی او آرز کا ہے، ٹرمز آف ریفرنس۔ آپ جانتے ہیں کہ کمیشن اس ملک میں بہت بنائے گئے، لیکن ان کمیشنز کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے، جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کمیشن تھا اور بہت سارے کمیشن، اور اس میں کمیشن میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بعد میں ریویل کرتے رہے کہ ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا جو لوگ توقع کر رہے تھے کہ ہم یہ بھی حقائق سامنے لے کر آئیں۔ تو اصل سوال تو ہوگا کہ اس کمیشن کے ٹی او آرز کیا طے کیے جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کی بات صحیح ہے۔ میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے، جس طرح میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چند ہائی پروفائل کیسز میں وہ بلے کا نشان کا معاملہ تھا، وہ پارٹی کے انٹرنل الیکشن کا معاملہ تھا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ بہت مائکرو ڈیٹیل میں گیا ہے، اور ان کو اپنا لائیو پروسیڈنگ بھی کی تھی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غالباً اس کیس میں بھی سپریم کورٹ اگر ڈیٹیل میں چلا گیا تو پھر یہ ہے کہ کوئی پنڈورا باکس نہ کھل جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کسی ایک پٹیشن پہ بلوچستان میں ایک کانسٹیچوئنسی میں ری آرڈر کیا الیکشن، if I'm not wrong۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس موڈ میں نظر آتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی جینوئن چیز آتی ہے تو they may look into it۔ جس طرح ان کا مزاج ابھی لگ رہا ہے، وہ جائیں گے ڈیٹیل میں، وہ برش آف نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک بات یہ اپنا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹی او آرز کی، میرا خیال ہے کہ اگر نوبت وہاں تک آئی تو سپریم کورٹ ٹی او آرز بھی خود سجیسٹ کرے گا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آنریبل ججز جو ہے نا، دیکھیں جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ پوری اپنی اتھارٹی کو سرٹ کرتے ہیں، اور بالکل اگر ایسی کوئی کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ جوڈیشل کمیشن شوڈ بی ہیڈڈ بائی اے سرونگ سپریم کورٹ جج، کوئی ریٹائرڈ لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہیں۔ باخدا 2013 میں 2018 میں کیا خبریں آتی تھی کہ جناب وہ جس طرح ابھی امتیاز عالم صاحب فرمائے، کاؤنٹنگ کے ایشوز ہو گئے جناب، بیلٹ وقت کہیں پہ لڑائی میں وہ چوری ہو گئی، کوئی لوگ اٹھا کے لے گئے، الیکشن مافیا جس کو ہم بولتے ہیں، لوکل پالیٹکس میں پولیٹیکل پارٹی لڑتی ہیں آپس میں، کینڈیڈیٹ لڑتے ہیں، یا بیلٹ باکس کو سٹف کر دیا جاتا ہے، کوئی پولنگ ایجنٹ ہو گئے یا وہ پریزائڈنگ افسر کرپشن کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ نہ ہوتا جو اس دفعہ ہوا ہے، کنٹروورسی جو 45-47 کی کنٹروورسی تو ہم نے کبھی سنی نہیں۔ میں تو 1970 سے الیکشن دیکھ رہا ہوں پاکستان کے۔ ہاں، اس پیمانے پر نہیں ہوئی، اکا دکا واقعات یا 5, 10, 20 واقعات، لیکن یہ تو ایٹ لارج، یہ اس لیول کا یہ جو ہنگامہ ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کا وجہ یہی تھی جو ہم سے بنیادی غلطی ہوئی ہے، اور میں کل سن رہا تھا کہ انڈیا میں جو بھی الیکشن آ رہے ہیں اس سال، تقریباً 55 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فگر ہے، if I'm not wrong، جو میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ ای وی ایم استعمال کی جائیں گی۔ تو دیکھیں خدارا، اگر ہم نے ہر مرتبہ الیکشن میں پرابلم ہوتا ہے، ہر مرتبہ الیکشن کے بعد کرائسس کریٹ ہوتا ہے، ہر مرتبہ پاکستان کے بعد انسٹیبلٹی آتی ہے الیکشن میں، ہر مرتبہ جلسہ جلوس اور یہ لانگ مارچز ٹائپ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ایک مرتبہ سپریم کورٹ کچھ نہ کر جی، میں کہتا ہوں ایک فیصلہ دے دے کہ اگلا الیکشن 2029 کا ول بی ان پاکستان آن الیکٹرانک ووٹنگ مشین، چاہے آپ کو پسند آئے چاہے مجھے پسند آئے۔ بٹ سپریم کورٹ بغیر صاحب، سپریم کورٹ ٹیکٹیکل لیول پہ تو ایڈوائس نہیں کر سکتی، یہ سپریم کورٹ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ آپشن اے لیں یا آپشن بی لیں۔ نو، آئی ڈونٹ اگری ود یو۔ سپریم کورٹ جناب اگر دیکھے کہ پاکستان کی انٹرنل اسٹیبلٹی، پاکستان کا پولیٹیکل استحکام ہمیشہ گڑبڑ ہوتا ہے بیکاز آف دی یہ جھگڑے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا حل ایک، یعنی پریسیڈنٹس کو الیکشن کے گزشتہ سکسیسو الیکشن فیلئر کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ایک بریک، بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک آپ کی اجازت سے، بریک سے واپسی پہ ڈونلڈ لو جو کہ امریکی وزارت خارجہ کے اہم اہلکار ہیں، انہوں نے امریکی کانگریس میں ایک تحریری رپورٹ پیش کی ہے پاکستان کے انتخابات سے متعلق، اس میں بہت اہم اور تشویشناک سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج امریکی کانگریس میں ہیئرنگ ہوگی پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے انتخابات کے بارے میں، وہاں پر بہت ساری چیزیں زیر غور آئیں گی، لیکن اس سے پہلے امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے اپنا تحریری ایک بیان یا اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، جس کو امریکی کانگریس کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا گیا، اور اس میں کچھ نکات اٹھائے گئے ہیں۔ امتیاز عالم صاحب، اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن میں تشدد کی دھمکیاں
دی گئیں. جو خلاصہ ہے میں وہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے باوجود 6 کروڑ پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا. کئی سیاستدانوں کے راستے میں آبسٹیکلز کا انہوں نے لفظ استعمال کیا, یعنی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. الیکشن نتائج کی تیاری میں بھی بے ضابطگیاں نظر آئیں, یعنی کہ مراد فارم 45 اور 47 ہی ہو سکتا ہے نتائج میں, کیونکہ یہیں سے فرق پیدا ہوا. الیکشن میں دھوکہ دہی اور مداخلت کے الزامات کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے, یہ امریکہ کا مطالبہ ہے. اور الیکشن سے پہلے تشدد کے واقعات پر بھی خصوصی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. صحافیوں کی جانب سے پارٹی سپورٹرز کو ہراساں کرنے کے الزامات ہیں. اور سب سے جو اہم بات یہ کی گئی ہے کہ ایک عالمی مبصر تنظیم کو ملک کے آدھے حلقوں میں ووٹ گنتی کا جو مشاہدہ ہے وہ کرنے سے روکا گیا ہے. جو کنسولیڈیشن یا ٹرائبولیشن آف ووٹ ہے اس میں ان کو نہیں جانے دیا گیا. اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود موبائل سروس بھی بند کی گئی, جو کہ جس پر بھی تشویش کی گئی. جی امتیاز صاحب. یقیناً, لیکن ڈونلڈ لو جو ہیں کوئی ایسے کریڈیبل آدمی نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری باتیں کہہ دی ہیں اس کے اندر. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مجھے آئی واش لگتا ہے, اس میں کوئی خاص ایسی زوردار قسم کی ایڈورس کمنٹ نہیں ہے جس پہ یہاں پہ جمہوری ناصر یہ امید رکھیں کہ امریکہ کو جمہوریت کے معاملے پہ پاکستان میں کوئی بڑا مشن بھیج دے گا. ایسی بات مجھے نظر نہیں آتی. دوسری البتہ یہ ہے کہ یہ جو اوور آل جو الیکشن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ملکی سطح پہ ڈومیسٹکلی جو سوال اٹھتے رہے ہیں, وہ ابھی میرا خیال ہے یورپین یونین کی رپورٹ بھی آئے گی اور کچھ اور رپورٹس بھی آئیں گی جس میں یقیناً انتخابات کی شفافیت کے حوالے سے سوالات سیریس اٹھائے گئے ہیں یا اٹھائے جائیں گے. اور دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ای وی ایم مشین ہے اس پر انڈیا میں اب بہت ہنگامہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپوزیشن کہہ رہی ہے ای وی ایم مشین نہیں چاہیے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پچھلی سیشن میں گفتگو ہوئی کہ ہماری جو انتخابی اصلاحات جو تھی وہ بڑی کمال کی ہوئی تھی. یہ فارم 45, 46, 47, 48, 49 یہ ساری اور جو دیگر چیزیں اس میں رکھی گئی تھی, لیکن جب آپ ابزرو بھی نہیں کریں گے, جب آپ سرکا کریں گے, چوری کریں گے سیدھی سیدھی, تو پھر قانونی کو نہیں مانیں گے, تو پھر آپ رہنے دیں. ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, میرا مشورہ ہے عامر خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو کہ یہ بہت بڑے مطالبے لے کر نہ جائیں سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کی جو سبھی کیس کا آپ نے بلوچستان کے حوالے سے حوالہ دیا ہے اس میں ریمارکس بڑے صاف آئے ہیں کہ ہم 400 حلقے کھول کے نہیں بیٹھ سکتے. بالکل بالکل. تو بڑا ریلیکٹنٹلی فیصلہ کیا ہے. صرف میں سمجھتا ہوں صرف اتنا کر لیں کہ کمیشن کا مطالبہ محدود کر دیں کہ یہ جو ٹیبولیشن ہے اس حد تک وہ کمیشن دیکھے اور کچھ حلقے دیکھ لے, یا پھر یہ کہ یہ گزارش کر دیں سپریم کورٹ کو کہ ٹرائبونل جو ہیں وہ 4 مہینے میں فیصلہ کر دیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. کیونکہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ ٹرائبونلز کا کہ اس میں فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اور اگر پی ٹی آئی بھی اپنا کمپلینٹ رکھے صرف ٹیبولیشن کی حد تک, ریکاؤنٹ میں نہ جائے, یعنی 45 اور 47 کئی ریکاؤنٹ کا بھی کچھ لوگ مطالبہ کرنا چاہیں گے, ان کا حق ہے, ہر آئینی حق ہے ہر امیدوار کا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اصل بات یہی ہے کہ کیا ٹرائبونل جو ہے پی ٹی آئی یا عدالتیں مجبور کر سکتی ہیں ٹرائبونل کو کہ وہ 4 مہینے میں فیصلہ کریں. رائٹ. فاروق حمید صاحب, ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ, امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں اگریسو کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے گئے, لیکن کم و بیش جو اعتراضات یہاں اٹھائے جا رہے ہیں انہوں نے ان کو انڈورس کر دیا ہے یا اس کا اظہار انہوں نے بھی کر دیا ہے. دیکھیں ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی ہے, وہ ایک قسم کی مڈل آف دا لائن پوزیشن انہوں نے لی ہے. اور یہ ٹپیکل امریکنز کیا ہوتا ہے, ان کی جو ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کمٹ نہیں کرتے ہیں کسی ایک سائڈ پہ یا کسی دوسری سائڈ پہ, اور وہ ان بٹوین دا لائنز جو ہیں وہ بات چیت کرتے ہیں. تو لیکن آپ کو, میں کیونکہ 4 سال واشنگٹن میں رہا ہوں تو نظام کو تھوڑا سا کلوزلی دیکھا ہے کہ جب ان کی کانگریشنل ہیئرنگز ہوتی ہیں, سینٹ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جو پینل ہوتا ہے وہ جناب اگر ان کا تھوڑا سا میٹر گھوم جائے اور وہ پھر مشکل سوال کرنا شروع کر دیں تو دین دے کین کریٹ اے لاٹ آف ہنگامہ. اور دیکھیں نا وہاں پہ تو ایک ایمبیسڈر کو جب پوسٹ کرنا ہوتا ہے
تو اس ایمبیسڈر کو بھی ہیئرنگ آپ کے سامنے آنا پڑتا ہے یہ کانگریس کے اس طرح کی ہیئرنگ سینٹ ہیئرنگ میں, اور پھر جا کے اس کو اپروول ہوتا ہے. وہاں پہ جب پروموشن ہوتی ہے ایٹ دی ہائیسٹ لیول وہ بھی یہی لوگ اپروو کرتے ہیں, لیکن پراپر ہیئرنگ کے بعد, اور اس میں بڑے بڑے مشکل سوالات ہوتے ہیں. تو اگر تو انہوں نے بھی ایک گول مول رکھا تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں اور بات ختم ہو جائے گا. لیکن اف دے ٹیک اے ہارڈ لائن, اور آپ کو پتا ہر جگہ روگ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں, لوگوں کا ایجنڈا بھی ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایک موقع ہے, چلو پاکستان کو ذرا اور انڈر پریشر لے کے آؤ. یہ بڑے طریقے ہوتے ہیں اپنا انٹرسٹیٹ معاملات میں, خاص کر جس طرح جو پوزیشن اس وقت امریکہ کی ہے, آئی ایم ایف کی ہے کہ پاکستان کی آرم ٹوسٹنگ ہو رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں ہم جو کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اس کا کتنا ایشو بنتا ہے وہ تو پھر آج ہی پتہ لگے گا جب آج رات کو ہمارے ٹائم کے مطابق جب اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن ایک بات ہے, دیکھیں بنیادی بات کہ اٹ از بیڈ فار آور امیج کہ ہمارے انٹرنل معاملات, ہمارے انٹرنل ایشوز, چاہے الیکشن کی ہوں چاہے اور جو بھی ہوں, وہ کیوں ڈیبیٹ ہوں ایٹ انٹرنیشنل لیول. دیکھیں یہ بات تو ہے نا, یہ نامناسب ہے, یہ بات غلط ہے, لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. میں کوئکلی ایک بات کہہ دوں, وہ یہ ہے کہ کمیشن اگر بنتا بھی ہے ان the worst case scenario, تو وہ جو الیکشن ٹریبیونل اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ والا جو لیگل پروسیس ہے وہ تو چلے گا, اس کو تو کوئی نہیں روکے گا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہے گا, نہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں, نہ ایسا ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان کے الیکشن جو ہیں وہ ری آرڈر ہو جائے. نہیں, راک دا بوٹ نہیں ہونا چاہیے. اور جو حکومت اس وقت ہے فیڈرل لیول پہ, پروونشل, بالکل وہ آ گئی ہیں. جیسے بھی صورتحال ہے they must continue, otherwise بڑا ملک میں انسٹیبل معاملات ہو جائیں گے. IMF ابھی گیا ہے. بہت بہت شکریہ. جو اہم بات بریگیڈیئر صاحب نے کہی کہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا الیکشن آج کسی اور ملک کی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہو رہا ہو اور اس ملک کے سیاستدان پاکستان کے الیکشن کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہوں. ممکن ہے اس میں تحریک انصاف کو یہ تقویت ملے کہ ہاں ہمارا سٹانس شاید وہاں جا کے انڈورس ہو رہا ہے, لیکن یہ بحیثیت قوم, بحیثیت ملک ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. لیکن یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہی کیوں؟ انتخابات ایسے کروائے ہی کیوں گئے, یا نتائج کے بارے میں ایسا معاملہ کیوں بنا کہ آج پاکستان کی پوزیشن دنیا میں کنٹروورشل بن رہی ہے, پاکستان کی جمہوریت کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. امتیاز عالم صاحب اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.